अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। लेकर आ चुकी हूँ जानान की 41 एपिसोड। तो बहुत ही प्यारी एपिसोड है। सब काम छोड़ दीजिए और जल्दी से आ जाएं एपिसोड सुनने और पढ़ने के लिए। मैं भी बिना टाइम ज़ाया किए आपको लेकर चलती हूँ आज के एपिसोड की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। हम दोस्त हैं ना, तो तुम्हें इस चीज़ के लिए ऐसे सफाई देने की क्या ज़रूरत है? जहाँ इस शख्स का दिल चाहता वो कहे कि मैं मोहब्बत हूँ तुम्हारी, वो दोस्त कहकर मामले को भड़कने से रोक देता था और शायद यशमा को भी वो पुरसुकून करने की कोशिश करता था। तो फिर सजा का क्यों कहा? मेरा आपके करीब होना आपको सजा लगा? जिंदगी में पहली बार यशमा अफरीदी अपने हक के लिए किसी के रूबरू यूं बोली और उसे उसका जरा अफसोस ना था, जबकि ये यशमा की जुर्रत तो जासिम को भी खूबसूरत लगी। सजा यानी मैं एक मर्द हूँ, ऐसे तुम करीब आओगी तो दोस्ती दिमाग से आउट होने का खतरा है। बस इस सेंस में मुंह से निकली ये बकबक। तुम मेरी पहली फीमेल दोस्त हो। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी औरत से दोस्ती की बिना किसी डर के। मैं इस दोस्ती में बहुत सीरियस और ईमानदार रहने की कोशिश करूंगा। ओके, कभी कोई दूसरी थॉट्स आई भी तो मैं उन्हें झटक दूंगा, आई प्रॉमिस। वो शायद यशमा को एक ऐसा रिश्ता देना चाहता था जिसके हिसार में वो हर डर भूल कर बसे। इन दोनों के इन दोनों के दिलों पर तकलीफों ने बहुत से दाग छोड़े थे और खुदा की करनी देखिए कि दोनों को एक दूसरे के दिल के दाग दिखाई भी दे रहे थे। और सियाने कहते हैं दिल के दाग खूबसूरत नहीं होते, जो इनको फजल से बर्दाश्त करते हैं वो दिल, वो लोग और वो रूहें खूबसूरत होती हैं। मैं आपके वादे पर एतबार करती हूँ। मुझे अभी भी आपसे कोई शिकायत नहीं। चंद दिनों में किसी इंसान से दोस्ती हो सकती है, ये मेरे लिए भी गैर यकीन सी बात है। मगर वो उसकी आंखों में तादेर देखने के बाद नजरें झुका गई तो उसकी आवाज भी रुकी। मगर भी बेकरारी की एक तेज लहर ने जासिम के दिल को एक कोने से उठकर दूसरे कोने तक हश्र बर्पा किया था। जासिम, आपको मेरी आदत हो जाएगी, फिर एक दिन ये सब खत्म हो गया तो। इसने धीरे से कहा और दिल के बोझ को लफ्जों में ढालने की कोशिश की। जासिम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ इसका चेहरा हाथ बढ़ाकर उसकी टोड़ी पकड़े अपनी तरफ मोड़ दिया। खत्म नहीं यशमा, कुछ अच्छी लगती चीजें हम कभी खत्म होती बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो शायद हमारी जिंदगी की चंद गिनी चुनी चीजों में शुमार होती हैं। कुछ आदतों के बिना जिंदगी अधूरी और मुश्किल भी हो जाती है। मुझे पता है जो अच्छा लगे हम उसके हकदार नहीं बन सकते, लेकिन हमें मौका मिलना चाहिए कि हम हकदार बनने की कोशिश तो कर सकें। ऐसा ही मौका तुम मुझे नहीं दे सकती, पहला और आखिरी। इस शख्स की स्याह आंखों में शिद्दत और शुक्रगुजारी का इम्तिजाज था। यशमा का दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया। मैं तो बस एक आम सी लड़की हूँ, आप मेरे बारे में इतना मत सोचें। इस लड़की की आवाज कांप गई। दर हकीकत दिल कांपा। तुम आम होती तो मैं खुद को तुम्हारे साथ अकेला महसूस करता। तुम आम होती तो तुम्हारी मौजूदगी में मेरा ध्यान मेरी तकलीफ से ना हटता। तुम आम होती तो मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के बहाने ना ढूंढता। तुम आम होती तो मुझे क्या फर्क पड़ता तुम किसकी हो जाओगी या किसकी थी। तुम जानती हो क्या हो। यशमा की पलकों पर इस शख्स के अल्फाज सुने नमी झिलमिलाई। वह नजरें चुरा ना पाई, बस एक लम्हे को खामोश होकर उसे देखती रह गई। दिल बेकाबू था और वो जानती थी कि अब भागने के रास्ते कम होते जा रहे हैं। क्या हूँ और आप क्या चाहते हैं मुझसे? तवील दोस्ती? वो उलझकर बहुत मुश्किल से बोल सकी। कब आसान था इन गहरी से गहरी होती चली आंखों में झांकना। तुम बुरे दिनों की अच्छी साथी हो यशमा, मैं तुमसे तवील दोस्ती नहीं दायमी दोस्ती चाहता हूँ। हम दोस्त बनकर एक दूसरे को इस खुदगर्ज दुनिया से बचा सकेंगे जो हम दो का नुकसान करती आ रही है। हम दो इतने अच्छे साथी हों कि हमें अपनी जिंदगी की हर नई बात एक दूसरे को बताने में कोई हिचकिचाहट ना हो, हमारे बीच कोई राज ना हो, हम एक दूसरे को खुद से बेहतर समझते और जानते हो। मैं तुम जैसी दोस्त को खोना नहीं चाहता बीबी।
جاسم نے اس بار کھل کر اپنی خواہش سامنے رکھی تو یشما کی نم آنکھیں دھندلائیں، پھر اگلے ہی لمحے مسکرا دی۔ میں آپ کی اچھی دوست بننے کی کوشش کروں گی۔ یشما اس کی خواہش کی تکمیل تھی، سراپا تکمیل، کیونکہ جاسم کو اس سے ملنے سے پہلے تک امید نہ تھی کہ یشما جیسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں، اور جب جاسم نے اس کو سمجھا تو وہ جاسم کے آگے کسی کتاب کی طرح کھلتی ہی چلی گئی۔ تم ہو آلریڈی، ہم کل واپس جائیں گے اور وہ رپورٹ ساتھ کھولیں گے۔ اگلے ہر معاملے میں تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی یشما۔ وہ اس کی ہمت بننا چاہتا تھا، پورے علاقے کے آگے یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ یشما افریدی ویسی نہیں جیسی وہ لوگ اسے سمجھتے ہیں۔ وہ یشما کا دفاع کرنے کا خواہش مند تھا، اور وہ ڈر رہی تھی محبت کو چھوڑنا تو آسان ہوگا، دل پر جبر کر لے گی، پر دوستی کے اس دو طرفہ سکون بھرے تعلق سے نکلنا تو تاعمر کے لیے مشکل ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یشما کی پلکیں بھیگی، اور وہ امید نہیں کر رہی تھی کہ جاسم اور اگزے کی مہربان بازو سے خود میں سمیٹ لے گی۔ وہ اس مہربانی پر بھی سہم گئی۔ تھینک یو کہہ کر بور مت کرو۔ وہ جو اس کے حصار میں سمٹ کر گھبرائی جاسم کے شریر جملے پر مسکرا کر چہرہ اٹھائے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ بچپن کا پیار اتنا حسین نہ بھی ہوتا تو اس بازو کے حصار پر ہی یشما کو دوبارہ اس شخص سے عشق ہو جاتا۔ مجھ سے روٹھیے گا مت، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان سے کہہ بیٹھی۔ وہ بھی فوراً یشما کو دیکھنے لگا، کس قدر حیرانی تھی ان سیاہ آنکھوں میں۔ تم الٹے کام کرو گی تو روٹھوں گا، میں نہیں چاہتا میری دوست کوئی مجھ سے چھین لے۔ وہ حیران، اسے لے کر میں جیلس اس لیے نہیں کہ مجھے تمہارے یا اس کے کردار پر شک ہے، بس اگر اس نے اپنے اچھے اخلاق سے تمہیں امپریس کیا اور تم نے مجھے چھوڑ کر اسے توجہ دی تو میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ وہ مجھ سے بہتر ہے، یقیناً بہت پولائٹ ہے، تمہیں دوست بنا سکتا ہے اپنا آسانی سے، مجھ منہ پھٹ کو تم جیسی دوسری نہیں ملے گی، انفیکٹ میں ڈھونڈوں گا ہی نہیں۔ وہ اپنی جلن کی نوعیت بتا کر یشما کو اور دیوانہ بنانے کے در پر اترا تھا۔ وہ لڑکی سانس بھی روکے ہوئے تھی کہ اسے توجہ سے دیکھ اور سن سکے۔ میں آپ جتنی توجہ کسی کو نہیں دوں گی۔ وہ اس شخص کی آنکھوں میں اپنی پناہ اور عافیت ڈھونڈ رہی تھی، اور جاسم یہ بات جانتا تھا کہ وہ ایسا واقعی نہیں کرے گی۔ وہ جاسم سے محبت جو کرتی ہے، کبھی کبھی کچھ راز دل کے حوالے نہیں آنکھوں کے حوالے کرنے کا جی چاہتا ہے، اور باہدہ جاسم کے لیے راز بھی ایسا ہی تھا کہ وہ یشما کے جذبات جانتا ہے۔ گڈ گرل، وہ اس کے یقین کو سراہ اٹھا۔ ہاں، چند ثانیے وہ اسی کی نظروں کے من پسند ارتکاز میں ہی کھوئی رہی، جیسے وہ اپنی موجودگی سے فرار کی راہیں بند کر رہا ہو۔ یشما اسے اتنا نہیں دیکھ سکتی، یہی سوچ کر وہ نظریں جھکا گئی۔ اسے جاسم اور اگزئی کے ہر روپ سے پیار تھا، پھر وہ کیوں نہ فرما بردار بنی رہتی۔ اس جگہ جتنا سکون تھا شاید ہی یشما نے آج سے پہلے کہیں محسوس کیا۔ وہ پناہ مکمل تھی، اس کے احساس میں حفاظت و انسیت بھری ہوئی تھی، اتنی آسودگی کہ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہ آیا، وہ کسی کے اتنے قریب آنکھیں نہیں بند کر سکتی۔ سمجھ آیا تو بس یہ کہ وہ اس بازو کے حصار میں سینے کے تخت پر بے جھجک آرام و سکون پا سکتی ہے۔ شازیل اور اگزئی نے پوری رات پاگلوں کی طرح عبید رضوان کی تلاش کی، اور پھر سے پتہ چلا وہ ہاسپٹل ہے۔ شازیل نے اس ہاسپٹل تک اپنے لوگوں کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کی، مگر عبید کی سیکیورٹی ولی نے کروا دی تھی، تو اسے ملنے کی ڈاکٹر کے سوا فی الحال کسی کو پرمیشن نہ تھی۔ تبھی وہ واپس آفریدی حویلی چلا گیا، اور اگزئی حویلی چلا گیا تاکہ عبید کو ختم کرنے کا کوئی نیا منصوبہ بنا سکے۔ اسی سوچ میں غرق وہ رات کے لگ بھگ 3:30 اپنے کمرے میں آیا۔ دروازہ کھولا، اس کے چہرے پر شکست فاش درج تھی، یعنی جس چیز کا اس نے جنون کی حد تک پیچھا کیا وہ ہر چیز شازیل اور اگزئی کی دسترس سے نکلتی گئی۔ ہمنا بیڈ پر سو رہی تھی، وہ عورت جس کو اس کے بچوں سمیت اپنانے میں شازیل کی کوئی مرضی شامل نہ تھی۔ یہ تو اس کے گناہوں کو مد نظر رکھتے وارث اور اگزئی نے ہی اسے نجات کا راستہ دکھایا تھا،
مگر وارث بھی کب جانتے تھے کچھ لوگوں کی نجات ممکن نہیں۔ وہ آ کر بیڈ کے دوسرے کنارے بیٹھا بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھا۔ اس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ہرمل کو کیسے اس شخص سے بچائے۔ تبھی بیڈ سائڈ کی جانب رکھا فون کسی میسج ٹون سے وائبریٹ کیا۔ فون ہمنا کا تھا۔ شازیل کی نظر فون سکرین پر جا ٹھہری۔ بنا فون سکرین ٹچ کیے بھی میسج سامنے تھا۔ تمہارا بھی محبت پر حق ہے ہمنا۔ شازیل کو چھوڑ دو، میں بھی تمہیں اور تمہارے بچوں کو سنبھال سکتا ہوں۔ فرق یہ ہوگا میں تمہیں بھی پیار دوں گا۔ یہ میسج شازیل اور رگزئی کے منہ پر کس قدر زوردار تماچا تھا اس کا ثبوت اس کی سرخ ہوتی آنکھیں تھیں۔ وہ پاگلوں کی طرح مسکرایا۔ خود پر اسے دکھ نہ ہوا کیونکہ صدف کی محبت اور اس کے لاحاصل جنون نے شازیل کو ختم کر دیا تھا، اور اللہ ظالموں کے ارد گرد کی ہر مہربانی واپس لے لیتا ہے۔ وہ وہیں ہمنا کے برابر لیٹ گیا۔ وہ بے فکر ہو کر سو رہی تھی۔ شازیل نے کہا لگایا اور آنکھیں موند گیا۔ ہرمل صرف میری بیٹی ہے، اسے میں کسی قیمت پر ہاتھ سے نکلنے نہیں دوں گا۔ شازیل نے آنکھیں بند ہونے سے پہلے خود سے کیا عہد دہرایا تھا۔ پھر اس کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ جبکہ دوسری جانب کچھ راتوں سے نوراب دیکھ رہی تھی وارث سو نہیں پاتے تھے۔ وہ ساری رات لان میں ٹہلتے تھے، کبھی بالکنی پر۔ آج بھی جب نوراب کی آنکھ کھلی تو ان کے حصے کا بستر حالی دیکھے وہ گھبرا کر فوراً اٹھ بیٹھی۔ ان کے اور وارث کے رشتے میں جیسے ہر چیز ختم ہو گئی۔ نوراب نے جو اس شخص کو اپنے مقدر میں زبردستی شامل کیا تھا اب اس کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ وہ شخص ان رشتوں سے تھک کر ٹوٹ چکا تھا۔ کل کو اگر وارث اور رگزئی کو بھائی سمیت ماں اور اس بیوی کی سچائی پتہ چلتی تو نہ جانے وہ سہ بھی پاتے یا نہیں۔ نوراب پانی پینے کی نیت سے اٹھیں، تبھی ان کی نظر بالکنی کے کھلے دروازے پر جا ٹھہری، جس کے پار وہ بے خوابی کا مارا شخص چپ چاپ کھڑا تھا۔ نوراب نے وہیں صوفے کی بازو پر رکھی وارث اور رگزئی کی شال اٹھائی اور باہر چلی آئیں۔ دھیرے سے وارث اور رگزئی کے چوڑے شانوں کے گرد شال اڑائے وہ ان کو چونکا گئی، پھر ان کی بازو سے لگ کر کھڑی خود بھی دور پار چھایا اندھیرا تکنے لگی۔ مجھ سے اتنے دور کیوں ہو گئے ہانا؟ میں آپ کی بے اتنائی سہوں یا اپنے بچوں کی تکلیف بتائیں، کسی ایک طرف بھی سکون نہیں رہا مجھے۔ نوراب کے لہجے میں شدید تھکاوٹ اور شکوہ تھا۔ وارث نے اس کی بات سنی لیکن وہ قبر کی طرح چپ تھے۔ میں تمہارے قریب تھا ہی کب؟ یہ تسلی تم خود کو خود ہی دیتی آئی ہو۔ میں نے تمہیں ایسی کسی خوش فہمی میں نہیں ڈالا۔ بابا گئے ہیں ماں سے ملنے، حالانکہ ان کے بجائے ہمارا جانا بنتا تھا، لیکن میرا دل نہیں مانا جاؤں۔ تم کیوں نہیں گئی اپنی بیٹی کے پاس؟ نوراب جو سر ان کی بازو سے لگائے کھڑی تھی، سر ہٹا کر آزردگی سے وارث اور رگزئی کو دیکھنے لگی۔ میں نے آپ سے پاگلوں کی طرح محبت کی ہے، پھر بھی آپ مجھ سے محبت نہیں کر پائے۔ یہ خوش فہمی خود کو نہ دلاتی تو کب کی جلد سلگ کر مر چکی ہوتی۔ آپ مجھ سے خفا ہیں تو میں اپنے بچوں کا سوچ نہیں پا رہی۔ میری محبت میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، ایسے میں مجھے کسی اور کا خوش کیسے رہ سکتا ہے ہانا؟ نوراب نے آنکھوں میں آنسو لیے۔ وارث اور رگزئی کو دیکھتے کہا تو وہ رنجیدہ سا مسکرائے۔ تم نے ہمیشہ مجھے ہاتھ میں ہی تو قید رکھا ہے نوراب، دل میں رکھتی تو میں کب کا سنبھل جاتا۔ میرے لیے اپنے بچوں کا دل مت دکھاؤ نوراب اور رگزئی، دونوں کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے تاکہ نجات ممکن ہو۔ ہمارے بیچ یہ سب شاید اب بقیہ عمر بگڑا ہی رہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں دیکھوں بھی نہ۔ کوئی اتنا بے بس نہیں ہوتا ہوگا جتنا میں ہوں۔ بابا نے ٹھیک کہا، میں ایک ناکام انسان ہوں جس نے آج تک کوئی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ نوراب کے دل کو جیسے وارث کے آج کھلے الفاظ سے دھکا سا لگا۔ وہ عورت ساری عمر جس شخص کو خود سے جوڑتی آئی، وہ بالآخر علیحدہ ہو ہی گیا۔ وہ عورت واپس مل گئی ہے نا آپ کو، وہ منحوس عورت؟ نوراب نے بے دردی سے وارث کی بازو کھینچے جیسے شخص کو اپنی جانب بلٹا کر چیختے پوچھا، اس عورت کا یہ وحشی پن کون سا نیا تھا؟ تم دونوں ہی منحوس عورتیں ہو۔ میں مر سکتا ہوں، تم دو کو معاف نہیں کر سکتا۔ واپس ملنے کا سوال ہی نہیں نوراب۔ اس نے مجھے اور جاسم کو چھوڑا تھا،
وہ چلی گئی تھی یہ جانتے بوجھتے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اسے اپنی آزادی پیاری تھی۔ آج وہ ایک کامیاب عورت بن کر زندگی گزار رہی ہے، لیکن میرے اور جاسم کے اندر اس کی کمی کا ناسور ایور گرین ہے۔ یہی میری تکلیف ہے۔ اسے میں چاہ کر بھی دل سے نکال نہیں سکا اور تمہیں چاہ کر بھی بسا نہیں سکا۔ تم خود بتاؤ، مجھے پا کر بھی ادھوری ہو تم نوراب۔ تم نے مجھے بلیک میل کر کے حاصل کیا تھا۔ تمہارے جنون سے خوفزدہ ہو کر میں نے اپنا آپ تمہارے حوالے کیا، اور دیکھو تم میرا ایک زخم بھی نہ بھر سکی جس کی داویں دار تھی۔ الٹا میں ساری زندگی اپنے بچے کی تکلیف بنتا رہا۔ کچھ بھی تو نہیں کر سکا اس کے لیے جسے میرے ساتھ تنہا کر کے چھوڑا گیا تھا۔ بہتر ہے اپنے بچوں سے کم از کم وفا نبھاؤ نوراب، کیونکہ مجھے تمہاری وفا اور جنونی محبت اتنے سالوں ٹھیک نہیں کر سکی، تو اب کیا ہاں کرے گی؟ میری زندگی صرف ایک صورت آسان ہوگی جب میں جاسم کو خوش دیکھوں گا، اور مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں۔ نوراب کو صاف جواب آج دینا بہت ضروری تھا۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے گئے تو شال اتار کر نوراب کے ہاتھوں میں تھما گئے۔ کم از کم اس عورت کے خالی ہاتھوں میں کچھ تو ہوتا۔ نوراب کی آنکھیں کسی اجڑے گلستان کا سا منظر پیش کر رہی تھی۔ پارس اور رگزئی تو آج صحیح معنوں میں ختم کر گئے تھے۔ جنون اور حد سے آگے بڑے جذبات کا انجام دیر سے ہوتا ہوگا، پر انجام ایک ساتھ درد بھرا اور تکلیف دہ ہوا کرتا ہے۔ یہ آج سالوں بعد نوراب اور رگزئی پر کھلا تھا، پھر بھی اس عورت کو یہ تسلی تھی کہ اگر وہ نوراب کے نہ ہو سکے تو کم از کم وہ ہجرا کو بھی پارس اور رگزئی سے چھین چکی ہیں۔ ایسی خود غرض عورتوں کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا، کیونکہ نوراب کو ابھی بھی کوئی پچھتاوا نہ تھا۔ وہ اس کے پہلو سے لگی سو گئی تھی اور جاسم نہ سو سکا۔ اسے یشما کو سوتا دیکھنا نیند پوری کرنے سے بہتر لگا۔ وہ اس کے پاس تھی، یہ احساس جاسم کی زندگی میں سکون بھر رہا تھا۔ اس بیچ عبید رضوان کی کنڈیشن کا بھی اس نے نرس سے پوچھا تھا، جو بہتر تھی، لیکن وہ شخص بہت زیادہ ویک تھا تو ہوش میں آنا مشکل محسوس کر رہا تھا۔ لگ بھگ 5 بجے کے قریب لگ بھگ صبح کے 5 بجے کے قریب جاسم کو بھی نیند کے جھٹکے سے آنے لگے۔ یہ وقت ہوتا ہی سکون پرور ہے جب صبح کاذب صبح صادق سے ملاپ کرتی ہے۔ تبھی تو مومنوں کو اس سکون پرور وقت میں اپنی نیند چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم ہے، اور اس کا درجہ سب نمازوں سے افضل رکھا گیا ہے۔ مجھ سا شخص جو کسی کو اپنا ہاتھ پکڑنے نہ دے، اپنی بازو دے رہا ہے تو یقیناً تم کچھ خاص ہو۔ میں خود کو جتنی بار یہ بھلانے کی کوشش کروں کہ میں تمہاری محبت کے بارے نہیں جانتا، اتنی بار تمہاری آنکھیں ثبوت کی طرح میری آنکھوں سے ٹکرا جاتی ہیں۔ میں سمجھتا تھا بے بسی بس 2 طرفہ محبت میں ہوتی ہے، جیسے ہرمل اور ولی کو دیکھتا تھا، لیکن بے بسی تو کسی کی محبت ہونے میں بھی ہے، اس آگہی میں بھی ہے۔ میں تو کم از کم بے بس ہوں کہ تمہاری محبت ہوں، کہ سیلیبریٹ بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے تم سے محبت یا پیار نہیں ہو گیا یشما چند دنوں میں، لیکن لگاؤ ضرور ہوا ہے، اور یہ لگاؤ مجھے 1000 محبتوں اور عاشقی سے افضل محسوس ہو رہا ہے۔ شاید میں یہ سب اس لیے سوچ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا تم محبت کو کھونے کا دکھ جھیلو جو میں نے ہرمل اور ولی کو جھیلتے دیکھا اتنے سال۔ کیا یہ میری مہربان ذات کی جھلک ہے یا تم واقعی اثر انداز ہو رہی ہو مجھ پر بھی؟ وہ اس کی رخسار کو نرمی سے انگلیوں سے چھو کر محسوس کرنا چاہتا تھا کہ اسے کیا فیل ہوا۔ کچھ الگ تھا، بظاہر خاموشی تھی، پر جب جب وہ یشما کو دیکھتا اس کا دل ایک دل میں دبی ہلچل محسوس کر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تمہیں اپنی بچپن کی محبت کھونی پڑے یا اپنی محبت کو دوبارہ کسی اور کا ہوتا دیکھنا پڑے، تبھی میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ میرے نکاح میں قید رہو۔ کم از کم مجھے اتنا تو یقین ہے کہ میرا ساتھ تمہاری تکلیف نہیں ہوگا، میں تمہارے لیے بوجھ نہیں ہوں گا، تم مجھ سے کبھی نہیں اکتاؤ گی، تم مجھے کبھی نہیں چھوڑو گی۔ میرے لیے اس قسم کا یقین پوری زندگی گزارنے کو کافی ہے یشما۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص کی سرگوشیوں میں لرزش تھی۔ وہ ایک ایسی تکلیف محسوس کر رہا تھا جو دل کو سکون بخش رہی تھی۔
جسے ہم خوشی کی زیادتی پر محسوس ہوتا دل ہراش سکھ کہتے ہیں۔ وہ محبت کرنے والی کیسے نہ محسوس کرتی کہ جاسم کا دل بھاری ہے۔ وہ ایسے بے قرار ہو کر نیند سے نکلی جسے جاسم کا ہر دکھ محسوس کر رہی ہو۔ کیا میں پھر سے سو گئی تھی آپ کے پاس جاسم؟ اس کی محملی سی نیند تھی جو جاسم کے سانس لینے تک سے ٹوٹ گئی۔ حالانکہ اس شخص نے اپنا کندھا بھی نہ ہلایا تھا کہ وہ بے آرام نہ ہو، مگر شاید جاسم نے اسے دیکھ ہی اتنا لیا کہ اس شخص کی آنکھوں نے سلیپنگ بیوٹی کی نیند میں خلل ڈال دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو جاسم کا ہاتھ اور بازو ہنوز یشما کی طرف حائل رہا۔ جاسم نے بالکل نہ ہٹایا، ایسا وہ چاہتا تھا۔ ہاں لیکن رونا مت، آج ہمارے بیچ خلوت نہیں تھی۔ ہم ہاسپٹل کے ویٹنگ ایریا میں آتے جاتے ڈاکٹرز اور نرسز کی موجودگی میں تھے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ اس میں یشما کے آنسو دیکھنے کی خواہش نہیں، بس تفصیل اور صفائی دے دی۔ اتنی تفصیل بتانے کی کیا ضرورت تھی جاسم؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کی نہ ہوئی۔ ضرورت تھی بی بی، میرے پاس ابھی صرف تمہیں مسکراتا دیکھنے کی ہمت ہے۔ ناشتہ واشتہ کر لوں پھر رونا تاکہ چپ تو کروا سکوں۔ وہ مسکرایا اور پھر وہ یشما کی مسکراہٹ بھی بنا۔ دونوں کی کافی وہیں پڑی پڑی برف ہو چکی تھی اور چکن پیٹیز بالکل ٹھنڈا پڑ گیا۔ فجر کا وقت بھی تھا۔ میں رونے کے لیے تھوڑا بنی ہوں، نہیں روتی اب۔ میں فجر پڑھ لوں، آپ بھی جا کر پڑھیں، پھر کہیں اچھی سی جگہ جا کر تگڑا سا ناشتہ کرتے ہیں۔ ہم نے رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ یقین کریں بھوک کی وجہ سے جاگی، ورنہ ابھی آپ کے کندھے اور بازو کو اور زحمت دیتی۔ وہ اتنی سی نیند لے کر تازہ دم تھی، کاش جاسم اسے کہہ پاتا اسے بھی سونا ہے، وہ بھی یشما کی گود میں سر رکھے۔ دلاور کو بلایا ہے میں نے، وہ ہاسپٹل رکے گا عبید رضوان کے پاس جب تک وہ ہوش میں نہ آ جائے، پھر ہرمل اور ولی بھی آ جائیں گے۔ ناشتے کے بعد ہم واپس نگہبان چلیں گے، تم اپنا سامان لے لینا، آج ہماری دن سے پہلے واپسی ہے علاقے میں۔ وہ جاسم کی طرف دم سادے دیکھ رہی تھی، وہ اس کے لیے جلدی جانے کی ہر ممکن کوشش میں تھا۔ آپ کو ولی وہاب کے پاس نہیں رکنا کیا؟ وہ بے چین ہوئی۔ نہیں، میں نیکسٹ ویک آؤں گا، بابا سے بھی ملنا ہے مجھے، جب آیا تھا تبھی ملنا تھا انہوں نے، کافی انتظار کروا چکا ہوں۔ رہی بات ایما اور ہرمل کی تو دونوں محفوظ ہاتھوں میں ہے، مجھے واپس جا کر جرگے کے معاملات نپٹانے ہیں، زارون کو بچانا ہے، اسے ڈھونڈنا ہے، سب کچھ رکا ہوا ہے بی بی۔ وہ تھوڑی افسردہ تھی کہ وہ اس کی وجہ سے بندھا ہوا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں ہر معاملے میں۔ وہ شاید اپنی طرف سے اس کی ہمت بندھا رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے یشما، کیا تم اورکزئی حویلی چلو گی میرے ساتھ؟ نہ جانے کیا سوجی کہ وہ یوں ہی یشما سے کہہ بیٹھا جس پر وہ کتنے ہی لمحے کوئی جواب سوچ بھی نہ سکی۔ میں کیسے جا سکتی ہوں وہاں جاسم، اور کس منہ سے جاؤں گی؟ سب مجھے برا سمجھتے ہیں، آپ اگر آفریدی حویلی میں کمفرٹیبل نہیں تو ہوٹل میں رہ لیجیے گا، میں فورس نہیں کر رہی۔ وہ شدید غمزدہ ہوئی اور جاسم کو اس کی بات بالکل پسند نہ آئی۔ تمہیں کسی کے سمجھنے کی پرواہ چھوڑ دینی چاہیے، ورنہ کبھی تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے خشک نہیں ہونے دیں گے یہ لوگ۔ ہوٹل میں رہنا ایزی ہے، تم وہاں نہیں ہوگی، پر چھوڑو، کوئی کتنا ہی ہوٹل میں رہے، تم اورکزئی خاندان کی بڑی بہو ہو، کیا تمہیں میرا دوست ہونے کے ناطے یہ لڑائی لڑنی نہیں چاہیے؟ اس کے مطالبات پر گھبرائی، وہ ایسے حق جتانا نہیں جانتی تھی۔ ہم اس پر بعد میں بات کریں جاسم۔ وہ بھی یہ سب سمجھ نہ پائی تو معصومیت سے منت کی، جس پر جاسم نے مسکرا کر اسے بازو کے حصار سے بھی آزادی دی۔ جیسا تمہیں بہتر لگے، میں آتا ہوں۔ وہ اٹھا اور اپنا بلیزر جھک کر اٹھائی، ایک نظر یشما کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا، اور یشما کے چہرے پر اس کے جاتے ہی ہزاروں رنگ لہرا گئے۔ وہیں دوسری طرف فہران نے صبح ہی سرکان کو زارون کے حوالے سے کچھ حکم دے دیا تھا۔ سرکان واپس علاقے پہنچ گیا تھا اور اس نے زارون کو آزاد کر اسے اورکزئی حویلی کے سامنے اتار دیا تھا۔ جب تک زارون نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی، اسے چھوڑ کر جانے والی گاڑی غائب ہو چکی تھی۔ زارون صاحب، چوکیدار نے جیسے ہی گیٹ کھولا زارون کو دیکھ کر وہ بھونچا اکا رہ گیا۔ زارون نے اسے راستے سے پرے کیا اور اندر داخل ہوا۔ اس وقت وہ شدید غصے، تھکاوٹ اور عتاب میں مبتلا تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا دنیا کو آگ لگا دے۔
اس وقت صرف سدرا صاحبہ جاگی تھی اور زارون کو گھر میں آتا دیکھے وہی باہر لپکی جو زور زور سے بابا چلا رہا تھا۔ زارون! سدرا صاحبہ نے لپک کر اس تک پہنچنا چاہا پر وہ سرد نظروں سے سدرا اور رگزئی کو وہیں فاصلے پر رکنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ اس کی آواز سنے وارث اور نوراب بھی کمرے سے نکل کر نیچے آئے۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی آپ نے؟ بابا مجھے کڈنیپ کیا گیا تھا اور یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ حیران افریدی واقعی گناہ گار تھا۔ کاش 6 سے زیادہ گولیاں مار پاتا اس خبیث کو، پھر تو ایما دگنی گناہ گار تھی۔ میں اسے مارنے آ گیا ہوں، واپس اسے مار کر خود کو بھی مار دوں گا۔ زارون کی آواز پوری حویلی میں ہیبت ناکی سے گونج اٹھی۔ نوراب تو روتی ہوئی اس کی طرف آئیں۔ زارون نے ان کو بھی گلے لگنے نہ دیا۔ جس ٹارچر سے وہ ہو کر آیا تھا اسے کسی کی شکل تک نہیں دیکھنی تھی۔ تمہیں کس نے کڈنیپ کیا؟ کچھ پتا ہے تمہیں؟ کسی آدمی کا نام یا چہرہ کچھ جانتے ہو؟ ہمیں تو لگا تم چھپ کر بیٹھے ہو کہیں۔ جاسم کے لوگ تمہاری تلاش پر لگے تھے لیکن کہیں سے بھی سراغ نہ مل پا رہا تھا تمہارا۔ وارث خود آگے آئے تو وہ بابا کی باتوں پر تمسخرانہ مسکرایا۔ انہیں کیا ضرورت تھی مجھے ڈھونڈنے کی؟ وہ تو ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ آپ کو مجھ سے چھین لیں۔ کیا پتا جاسم اور رگزئی نے ہی مجھے یہ ٹارچر دیا ہو۔ مجھے بتائیں ایما کہاں ہے، اس کی قبر کھودوں گا، پھر آپ لوگ مجھے بھلے جرگے میں موت کی سزا دے دیجیے گا۔ میں نے غیرت دکھائی تھی تو پوری نہیں دکھا سکا، لیکن ان چند دن کی قید نے مجھے ہمت دی ہے کہ میں اپنا ادھورا کام مکمل کروں۔ وہ نہ تو کسی کی بات سننے کے موڈ میں تھا، نہ ہی ایما کے لیے اس کا دل نرم پڑا تھا، بلکہ یہ چند دن کی قید تو زارون کو مزید آتش فشاں کر گئی۔ پرسکون ہو جاؤ زارون، جب تک احران افریدی جرگے میں گناہ گار ثابت نہ ہو جائے تم کسی کے سامنے نہیں آؤ گے۔ تمہاری وجہ سے جاسم نے خود کو داؤ پر لگایا اور تم یہاں کھڑے اسی بھائی کے لیے زہر اگل رہے ہو۔ خون بہا میں گیا ہے وہ، تمہیں اور ایما کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی نے بتایا ہے کہ جلد وہ جرگے میں حیران افریدی کے خلاف ایسے ثبوت پیش کرے گا کہ پنچایت تمہیں معاف کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اور ایما بھی حیران افریدی کے کرتوت نہیں جانتی تھی، اس لیے ایما کو کوئی نقصان دیا تو تمہاری گردن میں خود کاٹوں گا۔ اپنا یہ جوش اور غصہ سنبھال لو بچے۔ یہ سب سن کر جیسے زارون اپنی جگہ دفن سا ہو گیا۔ اسے نہ اپنے کانوں پر یقین تھا نہ آنکھوں پر۔ سدرا اور نوراب کی حالت بھی دلسوز تھی۔ ایما ہے کہاں؟ وہ اب تک جیسے اسی کی تلاش میں تھا۔ جب تک تمہارا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے تم نہیں جان سکتے کہ تمہاری بہن کہاں ہے۔ لے جاؤ نوراب اسے اس کے کمرے میں اور اسے سمجھاؤ اس کی جان بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ناشکرا کہیں کا۔ سخت غصے سے وارث نے زارون کی ہٹ درمی دیکھتے حکم دیا، جبکہ نوراب زارون کو زبردستی وہاں سے لے گئی، جو جبرن اور پھنکارتا ہوا ہی وہاں سے گیا تھا۔ جبکہ ان دو کے جاتے ہی سدرا اور وارث اور رگزئی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وارث! وہ قریب آ رکتے پکاریں تو وارث اور رگزئی رک کر انہیں دیکھنے لگے۔ اس گدھے کی سیکیورٹی کا بندوبست کر لوں ذرا، پھر ملتا ہوں آپ سے مرے۔ اس سے پہلے سدرا کچھ بول پاتی، وارث فکر مندی سے مخاطب ہوئے اور وہاں سے چلے گئے، اور سدرا صاحبہ بے بسی وہیں کھڑی رہ گئیں۔ وہیں دوسری جانب 8 بجے تک جاسم کی بھیجی لوکیشن کی جانب فرساد اور رگزئی بھی روانہ ہوئے۔ فارم ہاؤس میں کاشف نے رات اور صبح ان کا اچھے سے خیال رکھا تھا اور اب وہ ایما سے ملنا چاہتے تھے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ آپ کو یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائلاگ ضرور بتائیں۔ اور کل چونکہ میں نے بالکل بھی ریسٹ نہیں کیا تھا اور آپ کو اتنی لمبی تقریباً 7,000 سے اوپر ورڈز کی ایپیسوڈ دی تھی، جس وجہ سے میری نیند پھر سے ڈسٹرب ہو چکی ہے۔ میں اب کوشش کروں گی چھوٹی ہی ایپیسوڈ دوں، اور تاکہ جو ہے وہ خود کو ڈسٹرب نہ کروں، کیونکہ ایسے لمبی ایپیسوڈ دینا میرے لیے پاسبل نہیں، کیونکہ مجھے اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ میری بہت زیادہ مصروفیت ہے گھر میں، ایک گھر پورے کو سنبھال رہی ہوں، تو یہ پاسبل نہیں ہو رہا۔ میں اگر لمبی دے بھی رہی ہوں تو میری نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو میں آج اتنی ہی دی ہے جتنی میں دے سکتی تھی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔
42 ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگلی ایپیسوڈ یہیں سے شروع ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائلاگ بتانا بالکل مت بھولیے گا، اور چینل کو پلیز سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ بنا سبسکرائب کیے پڑھنا ایک خیانت ہے، اور آپ خیانت مت کیا کریں۔ اللہ حافظ۔